नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अमीर हिजबुल्लाह सानी पीर सैयद बरकत अहमद शाह साहिब, जनाब प्रोफेसर तारुल कादरी साहिब, उलमाए आले सुन्नत, मशाइख हजरात, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इस्लाम, इस्लाम। अमीर हिजबुल्लाह सानी, अमीर हिजबुल्लाह सानी, अमीर हिजबुल्लाह सानी, प्रोफेसर ताहिरुल कादरी, प्रोफेसर ताहिरुल कादरी, मुहक्किक इस्लाम। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह जिन बुजुर्गों को हमने इस अजीम कॉन्फ्रेंस में दावत दी थी, उन्होंने इस सरजमीन में मुसलमानों पर करम फरमाई फरमाते हुए उस दावत को कबूल फरमाया और वो सब के सब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। उनमें से आपके सामने अमीर हिजबुल्लाह सानी हज़रत पीर सैयद बरकत अहमद शाह साहिब, सज्जादा नशीन दरबार आलिया जलालपुर शरीफ आपके सामने तशरीफ फरमा है। मुहक्किक इस्लाम हज़रत अल्लामा प्रोफेसर तारुल कादरी साहिब आपके सामने जलवा अफरोज हैं। दुनिया इस्लाम के नामवर दानश्वर जिनका ताल्लुक मिस्र से है, जनाब डॉक्टर ज़की बदावी साहब आपके सामने जलवा अफरोज हैं। इस दुनिया इस्लाम के अजीम अदीब व खतीब हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब आज़मी, जो मैनचेस्टर के खतीब हैं और जिनका ताल्लुक इंडिया से है, वो आपके सामने तशरीफ फरमा हैं। और मेरे सामने कुर्सी सदारत पर जैसा कि ऐलान हो चुका है, पीर तरीक़त फ़ख्र सादात हज़रत पीर सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब, सज्जादा नशीन दरबार आलिया कादरिया नक्शबंदिया झंडा वाला जलवा अफरोज हैं। उनके साथ हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो इंजीनियर हैं, हॉलैंड से तशरीफ फरमा हैं, बेशुमार इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा चुके हैं, जनाब अलहाज मोहम्मद सादिक साहब, वो तशरीफ फरमा है। और उनके साथ यूरोप के नामवर आलिम दीन, जिन्होंने अपने इल्म और अपनी तहकीक से सरजमीन यूरोप को खुसूसियत से मुतासिर फरमाया है, हज़रत अल्लामा बदरुल कादरी साहिब जो हॉलैंड से तशरीफ फरमा है, वो उनके साथ तशरीफ फरमा है। और उनके साथ जनाब कारी मोहम्मद अदायतुल्लाह साहब नक्शबंदी हैं, जिन्होंने इमसाल पाकिस्तान से तशरीफ लाकर हमें कुरान पाक सुनाने का शर्फ बख्शा है। उनके पहलू में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब कारी मोहम्मद अशरफ साहब सियालवी तशरीफ फरमा हैं, जो पहले इंग्लैंड में तशरीफ लाए और हमारी दावत पर इस महफिल में तशरीफ फरमा हुए हैं। इसके साथ ही साथ इस स्टेज पर हमारे डेनमार्क से आने वाले, स्वीडन से आने वाले, फ्रांस से आने वाले और काफिलों के कायदीन जो है वो तशरीफ फरमा है। हम इन सब के ममनून और शाकिर हैं। थोड़ी देर के बाद हमारी दावत पर इंग्लैंड से तशरीफ लाने वाले हज़रत मौलाना अमन निसार साहब बेग, वो भी जलसागाह में तशरीफ लाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा रसूल मुफक्कर इस्लाम पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इस तरीके से ये काफिला इश्क व मोहब्बत इस दियारे गैर में सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम हयात का पैगाम सुनाने के लिए हम में तशरीफ फरमा हो चुका है। हम हर एक से अकीदत और मोहब्बत रखते हुए उन्हें खुश आमदेद कहते हैं और उनके तहे दिल से ममनून व शाकिर हैं कि उन्होंने तशरीफ लाकर हमें यह शर्फ बख्शा है कि हम उनकी ज़ियारत भी कर सके और उनके इरशादात भी सुन सके।
حقیقت تو یہ ہے کہ یہی وہ پاکان امت ہے، یہی وہ اس قافلہ عشق و محبت کے افراد ہیں جن کو دیکھنا عبادت سے کم نہیں، جن کو سننے سے قلوب کی صافتیں مٹتی ہیں، جن کے ارشادات اذہان میں تطہیر پیدا کرتے ہیں، اور جن کی آمد اور جن کے قدم جس سرزمین پہ پڑ جائیں خدا کی رحمتیں، خدا کی برکتیں وہاں پر اودایا کرتی ہیں۔ الحمدللہ پاکان امت کا یہ قدسی قافلہ ہم میں جلوہ افروز ہے، اور آج ہم ان کی معیت میں اور ان کی قیادت میں اور ان کی موجودگی میں دیار کفر میں صدائے الا اللہ بلند کر رہے ہیں۔ اے روح اقبال، آج عالم ارواح کے دریچوں سے جھانک کر اس امر کا مشاہدہ کر کہ کل تلک تو نے یہ شکوہ کیا تھا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں آذانیں دی ہیں، لیکن آج آپ کی خواب اور آپ کا پیغام حقیقت کا روپ اختیار کر چکا ہے، اور یورپ کے کلیساؤں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بزرگواران محترم، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اپنی معروضات اور گزارشات عرض کرتے ہوئے تو 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میں اب آپ کی سماع خراشی مزید نہیں کرنا چاہتا، اور اس مجلس کے آغاز میں جبکہ قرآن پاک کی تلاوت ہو چکی، جبکہ نعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اپنے قلوب کو گرما چکے، ہم اوسلو شہر کے ملت اسلامیہ کے غیور و جسور جوان سال فرزند، جسے آپ نے اس سٹی کونسل کا کونسلر چنا ہے، اور جو خلوص اور پیکر کا مجسمہ ہے، اور جن کی کاوشوں سے ہم نے یہ عظیم کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جناب خالد محمود صاحب وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں۔ میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا مختصر سے وقت میں اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام، اسلامی کانفرنس، جماعت اہل سنت، جماعت اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، واجب الاحترام علماء دین، معزز مہمانوں اور خواتین حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں پاکستان اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے مسلم اسکالرز اور عظیم مذہبی پیشواؤں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مرکزی جماعت اہل سنت کی انتظامیہ اور خاص کر علامہ مشتاق احمد چشتی صاحب کی خدمت میں اپنی طرف سے تہہ دلی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی پرخلوص کوششوں اور انفاق محنتوں سے آج اس عظیم و شان کانفرنس کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، اور ملت اسلامیہ کے عظیم پیشوا اور مسلم اسکالرز ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں۔ اوسلو شہر میں مقیم مسلمانوں کے لیے آج کا دن ہمیشہ یادگار رہے گا، کیونکہ پورے اسکینڈینیویا کی پہلی بین الاقوامی اسلامی کانفرنس کا انعقاد کا شرف اوسلو شہر کو ہوا ہے، اور یہ عظیم فریضہ انجام دلوانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ناروے میں مقیم اپنے رسول کے غلاموں کا انتخاب کیا ہے۔ معزز حاضرین، اوسلو اور ناروے بد نصیب سرزمینوں میں سے ایک ہے جو کئی 100 سال غلامان مصطفیٰ کے قدموں کو ترستی رہی، جس کے ساحل پر نہ تو کسی تارک نے اپنی کشتیاں جلائیں، نہ ہی کوئی صحاد بن ابی وقاص اس کے دریاؤں کو چیر سکا، اور نہ ہی خالد بن ولید کے قدم یہاں پر پڑے، اور نہ ہی کوئی محمد بن قاسم ان کے لیے نجات دہندہ بن کر اور دیوتا بن کر آیا، اور اس سرزمین کی فضائیں، گل و بوٹے عاشق رسول حبشی بلال کی اذان کو سننے کے لیے بےتاب رہے، بلکہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے لفظ اسلام اور مسلمان کتابوں تک یا پھر کسی متصف پادری کی زبان تک محدود تھا، اور اس لفظ سے متعلق اس معاشرے میں معلومات کی کمی کے علاوہ کافی نفرت بھی پائی جاتی تھی، حتیٰ کہ مسلمانوں کو بڑی آسانی سے غیر انسانیت کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا۔ یہ رویہ متعصب لوگوں یا پادریوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ ہر مکتبہ فکر کا لوگ اس کے شکار تھے۔ لیکن آج اس سے کوئی 15-20 سال قبل جب روزگار معاش کی تلاش میں تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان میں کچھ تاجدار مدینہ کے چاہنے والے بھی تھے جو کہ یہ خواب لے کر اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں اور اپنے وطن کے گلی کوچوں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے کہ کچھ عرصہ محنت کر کے سرمایہ کما کر واپس وطن لوٹ جائیں گے، مگر حالات کی مجبوریاں اور تقدیر الہی کا کرشمہ تھا کہ یہ مختصر اور وقتی طور پر قیام طول پکڑتا گیا، اور اب مجھے مستقل نظر آتا ہے۔
لیکن بعض دفعہ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بے زبان در و دیواروں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ ہے خداوند تعالیٰ ہم کو بھی تو اللہ اکبر کے نعرے سنا، ہم کو بھی تو یا رسول اللہ کی صدا سے مسرور ہونے دے، اور ہم تک بھی اپنے رسول پر بھیجے جانے والا درود و سلام کی آواز پہنچا، تاکہ روز قیامت ہم بھی تیرے چاہنے والوں میں سے ہوں۔ عزیز وطنوں، ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی فرد یا قبیلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنی تہذیب، ثقافت، روایات اور مذہب کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جو کہ روح سے وابستہ ہیں اور جو مرتے دم تک انسان کے ساتھ جاتے ہیں، چاہے کوئی فاتح ہو یا غلام۔ وہ جب بھی کبھی کسی نئی سوسائٹی میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنی تہذیب، ثقافت اور مذہب کو ضرور لے کر جاتا ہے، اور یہی حالت ہماری ہے۔ گو ہم نے کچھ مجبوریوں کے تحت اپنے وطن کو وقتی طور پر چھوڑا، مگر اس کا مقصد ہرگز نہیں کہ ہم اپنے مذہب کو بھی خیر آباد کہہ دیں، اپنے دل سے عشق رسول، جذبہ جہاد اور اخوت ملی کو نکال دیں، اپنے سینوں سے اسلام جیسے عظیم مذہب کو نکال پھینکیں اور تاریکی میں بھٹک جائیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کا ہر ممکن طریقہ سے تحفظ کریں اور اس کو اچھے اور آسان طریقہ سے یہاں کے معاشرے میں متعارف کرائیں، تاکہ یہاں پر عزت اور عظمت کے ساتھ رہنے کے علاوہ اپنے مذہب سے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کر سکیں، تاکہ حضور سرور کونین کے چاہنے والے بڑھیں اور ساری دنیا میں امن و سلامتی کا بول بالا ہو۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کا دار و مدار ہم پر ہے کہ ہم اپنے مذہب سے لگاؤ صرف مذہبی تہوار تک ہی محدود نہ کریں، بلکہ اپنے مذہبی علماء کی رہنمائی میں اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں۔ صوم و صلات کی پابندی کے علاوہ حضور سرور کونین پر درود و سلام بھیجیں، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائیں، پاکیزگی اور سچائی کو اپنائیں، اخوت اور بھائی چارہ کے ساتھ رشتے استوار کریں، سنتے رسول کی اپنا شیوا بنائیں، تاکہ روز قیامت اٹھیں تو شرمندگی سے نہیں بلکہ عاجزانہ طریقہ سے والی امت کے جنڈ دل پناہ مانگتے ہوئے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہے رسول ہم آئے ہیں جو ساری زندگی تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے اور تیرے اللہ کی بندگی کرتے رہے۔ معزز حاضرین، اپنے اسلام کو یہاں پر متعارف کرانے کا سب سے بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک سچے اور حقیقی مسلمان بن کر یہاں پر زندگی بسر کریں، تاکہ غیر مسلم دیکھ کر اس سے متاثر ہوں اور اسلام کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دوسرا، اس عظیم کانفرنس کا بھی مقصد ایک تو ہمیں اپنے دین سے روشناس کرانا تھا اور اپنے دین کو یہاں پر متعارف کرانا تھا، تاکہ ہمارے عظیم مسلم اسکالرز اس معاشرے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو اپنے علم کی دولت سے ازالہ کر سکیں۔ تو میں یہاں پر موجود مذہبی علماء سے یہ عرض کروں گا کہ حضور مادیت کا شکار، سسکیاں لیتی ہوئی نارویجن سوسائٹی بلکہ پوری غیر اسلامی سوسائٹی آپ کے پیغام کی منتظر ہے۔ اسے نوید حق سنائیے، اخوت و محبت کا درس دیجیے، حق اور سچائی کا راستہ دکھائیے، شرم و حیا کا سبق دیجیے، فحاشی اور ریانی سے منع کیجیے، سچ و جھوٹ کا فرق بتائیے، منافقت کی لعنتوں سے آگاہی کیجیے، نفرت اور تعصب کو بھول کر، رنگ و نسل کی حدوں کو توڑ کر حقیقی اور پرخلوص رشتوں استوار کرنے کی شان بتائیے، والدین کے چھینے ہوئے احترام کو واپس ملائیے، شفقت اولاد کی امید پر زور دیجیے، بے راہ روی اور مایوسی کا شکار اس قوم کو اپنے حقیقی خدا کا راستہ دکھائیے، تاکہ تاریکی میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو روشنی کی کرن مل سکے اور وہ اپنی اصلیت کو پا سکے۔ قابل احترام ہستیوں، آج کا ترقی یافتہ یورپ مادی ترقی میں سب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، مگر اصلی اور حقیقی زندگی کا مطلب بھی کھو بیٹھا ہے، اور خود غرضی انسانی اقدار پر حاوی ہو کر اخلاقی اور معاشرتی تباہی کا موجب بن چکی ہے، اور جس کا اعتراف آج خود یورپ والے بھی کرتے ہیں، مگر ان کو بدقسمتی سے اس مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ اب ہم کہاں تک اس کام میں کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس بھٹکے ہوئے کارواں کے ساتھ چلنے کے بجائے اپنے کارواں کی سمت صرف اور صرف مدینہ کی سمت رکھیں۔ آخر میں جناب علامہ مشتاق احمد چشتی صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے ناروے میں مقیم مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ اب ہم یہاں پہ باشندے ہیں اور ہم کو یہاں پر رہنا ہے۔ ہمارا سب سے قیمتی اور غور طلب سرمایہ، مستقبل کا سرمایہ ہمارے بچے ہیں، جو یہاں کے معاشرے میں تعلیم پائیں گے اور پل بڑھ کر جوان ہوں گے۔ اگر ان کی پرورش خالص اسلامی طریقہ کار سے نہ کر سکے، ان کو مذہبی تعلیم کے اچھے مواقع میسر نہ کر سکے، تو یہ بعید نہیں کہ وہ کل جہاں پر بھٹک جائیں اور اپنی شناخت کھو بیٹھیں۔ یہ ہماری قوم و ملت سے غداری کے علاوہ سب سے بڑی ناقابل معافی غلطی ہوگی، اور ان معصوم بچوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوگا، اس لیے کہ ان کا ناروے میں موجود ہونا ہماری وجہ سے ہے۔ ہم ان کو یہاں پر لائے ہیں اس دیار کفر میں، جہاں پر نہ تو ان کے کانوں میں اذان سحر پڑتی ہے اور نہ کوئی اسلامی معاشرہ ہے، لہذا اس کی اسلامی پرورش کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، اور ہم کو یہ ذمہ داری آسان طریقہ سے نبھانی چاہیے، کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر غافلوں کا انجام دیکھنا ہے تو اندلس کی سرزمین پر کھڑے ہزاروں کھنڈرات سے پوچھیے، یا پھر سرزمین اندلس سے پوچھیے جو کبھی دنیا میں علم کی علمبردار تھی اور
उससे दर्स से शर्म व हया का सबक दिया जाता था, मगर आज बदनसीबी से फहाशी और अयाशी का अड्डा है और मुसलमानों का स्वाय खंडरात के कोई नाम निशान नहीं। और अगर अहले उंदलस का इसे असर हो सकता है तो फिर हम कौन हैं? हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं जो उन सुल्तानों, गाजियों और शहीदों के पास था जो उंदलस के कभी वाली थे। हमारे पास है एक ईमान की दौलत और कुरान पाक और हमारे मजहबी रहनुमा जनाब अल्लामा मुश्ताक अहमद चिश्ती साहब जो तन तनहा इस्लाम के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने आज तक हमें मजहब रसूल की तरफ लाने की कोशिश की है, वो इसी तरह अपनी कोशिशें जारी रखेंगे ताकि और हर मुश्किल वक्त में हजूर सर्व कुनैन के मद सहारा को ढूंढेंगे और मुसलमानों को अपने दीन से करीब तक लाने के लिए इसी तरह रात दिन मेहनत करेंगे जिस तरह आज तक करते रहे हैं। हमने देखा है कि अल्लाह का दीन सर बुलंद हो रहा है और अजमत पा रहा है, मगर फिर भी मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप जैसी अजीम हस्ती के हौसलों में होते हुए हमारी क्या ज़रूरत, लेकिन जब भी कभी आपको हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमको गुलामी रसूल का तो गले में डाले हुए अपने साथ पाएंगे। और मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूँ और आप फिर इस बड़े मजमे में ये इतराफ़ करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको मुकम्मल ताउन देता रहूँगा और अपने मज़हब की सरबुलंदी के लिए अपनी जान तक का नजराना पेश करूँगा ताकि हम यहाँ पर शान और शौकत से रह सकें। और हमारी शान और शौकत तब होगी जब हमारे दीन मज़हब इस्लाम की शान और शौकत बढ़ेगी। शुक्रिया।